अस्सलाम वालेकुम, आदाब से जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप भले पूछे ना पूछें, हम तो जनाब खुद ही अपना हाल अहवाल बता देते हैं। तो जनाब आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड ले आई हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है कोसे कज़ा के रंग और मुसन्निफ़ा हैं इसकी फ़ातिमा लगारी। किस्त नंबर 3। हादी नीचे आ जाओ शराफत से, इससे पहले कि मैं ऊपर आऊँ। खंसा की यह धमकी कारामद गुजरी थी। 5 मिनट बाद ही वो लॉन्च में बैठा नजर आ रहा था। सुधर जाओ, तुम बड़े हो गए हो। उसने एक निगाह खंसा पर डाली और दूसरी अखबार पढ़ते यूसुफ पर। बाबा। उसकी आवाज़ पर यूसुफ साहब ने अखबार से निगाह हटाकर सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैं बड़ा हो गया हूँ और आपने मुझे बताया भी नहीं। संजीदगी से शिकवा किया गया। यूसुफ ने नीचे से ऊपर तक उसका जायज़ा लिया। स्याह पैंट पर नीली फुल स्लीव्स टी शर्ट पहने, जिसके बाजों पर सफ़ेद रंग से लकीर की सूरत में प्रिंट हुआ था। बाएं हाथ की कलाई पर स्याह घड़ी बांधे, संजीदा चेहरा लिए सोफे पर बैठकर दोनों बाजुओं की कोहनियां घुटनों पर टिकाए, दोनों हाथ बाहम मिलाए, वो आंखों में शरारत लिए उनसे पूछ रहा था। मुझे खुद नहीं पता चला तुम कब बड़े हुए हादी। उन्होंने गहरी सांस ली। ये बात देखिए अम्मी, मैं बड़ा नहीं हुआ, बस 20 साल का ही तो हूँ। उसने कंधे उचकाए। हाँ, तुम तो मरते दम तक 20 साल के ही रहोगे। खंसा ने उसे घूरा। आपको कैसे पता चला मैं ये नेक इरादा रखता हूँ? मुस्कुराते हुए पूछा गया। रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं तुम्हारी, मशरकी माओं का मुश्तरका डायलॉग। तभी आपको अब तक पता नहीं चला कि मुझे भूख लगी है। मैं तो कब से बुला रही हूँ, तुम ही सोए हुए थे। अच्छा ना, अब मुझे जल्दी से नाश्ता दे दे। मैंने यूनिवर्सिटी जाना है और मोहम्मद को स्कूल से भी पिक करना है। इससे पहले टेस्ट की तैयारी भी करनी है। उसने सारे काम गिनवाए। पर खुरदार, आपकी रूटीन टफ नहीं हो गई? शुक्र करें अम्मी ने नहीं सुना। उनकी नज़रों में मैं दुनिया जहाँ का फारिग इंसान हूँ, उसने अफसोस से कहा। वो तो खैर मैं भी हूँ। वो मुस्कुराए। उसने शरारतन कहा। जोश से कहता हुआ वो अपनी जगह के बिल्कुल किनारे पर आ गया। क्या ख्याल है, फिर नज़र चेक करवाएं अम्मी की? ख्याल बहुत दुरुस्त है, मगर शायद हम अमल करने के लिए ज़िंदा ना रहें, यूसुफ साहब ने उसके अकब में देखते हुए कहा। उसने उनकी नज़रों के ताक़ुब में निगाहें दौड़ाईं। कुछ देर बाद उसने अपने हाथ कानों तक जाते हुए महसूस किए। फिर वो माफ़ी मांग रहा था, मगर मलका आलिया उसकी गुस्ताखी पर उसे माफ़ करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी। आज उसका यूनिवर्सिटी से ऑफ था। अपने पूरे हफ्ते के अधूरे काम मुकम्मल करके अब वो फारिग था। उसे अब 1 घंटा लाइबा के साथ बैठना था, जिसमें से 45 मिनट गुजर चुके थे। उसके बाद उसे सुबह के टेस्ट की तैयारी भी करनी थी और 1-2 और काम भी निकल आने थे। न जाने क्यों वो फारिग होकर भी फारिग नहीं होता था। वो इस वक्त लाउंज में सोफे पर बैठा था। उसके सामने वाले सोफे पर लाइबा बैठी थी। दरमियान में शीशे की टेबल थी, जिस पर ड्राई फ्रूट्स रखे थे, जिन्हें वो वक्फे वक्फे से अपने मुंह में रख रहा था। कुछ दिन पहले हुई आबान से मुलाकात अचानक उसके जहन में आई। अम्मी, आपको आबान याद है? अनाया का बेटा? लाइबा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। जी, जो कॉलेज में साथ पढ़ता था। आपका आना जाना था ना उसके घर? उसने आगे होकर बादाम उठाकर अपने मुंह में रखा। हाँ याद है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग थे। वो उनकी बात पर गड़बड़ाया। अम्मी, थे का क्या मतलब है? वो अब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1-2 दिन पहले मुलाकात हुई थी आबान से। अच्छा, कैसा है वो? वैसा ही हंसमुख सा। हमने घर बदल लिया था, मगर वो अब भी अपनी उसी हवेली में रहते हैं। और बता रहा था उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई है, उसकी मंगनी हो गई है। किस्मत उसकी कि जिस कज़न को बहन बोलता था, घर वालों ने उसी से मंगनी कर दी। वो हल्का सा मुस्कुराया। किससे? अलमाज से? वही उसकी हम उम्र थी। जी, उसी से हुई है। किसी दिन मूड बने आपका तो बताइएगा, ले चलूँगा उधर। वो अब खड़ा हो रहा था। इंशाअल्लाह, लाइबा ने पुरसोच अंदाज में कहा। वो एक निगाह उन पर डालकर बाहर चला गया। अब उसे अपनी ज़रूरत की कुछ अशिया लेने के लिए मार्केट जाना था। रास्ते में उसे 15 मिनट लगने थे। ट्रैफिक की वजह से 20 भी लग सकते थे। मार्केट में उसे 20 मिनट लग जाने थे, वापसी में मज़ीद 20 मिनट। उसका 1 घंटा ज़ाया होने जा रहा था मार्केट में, जिसका उसे बेहद अफसोस था। उसने पोर्च में आकर अपनी स्याह गाड़ी के पास खड़े होकर निगाह उठाकर आसमान को देखा। नीला आसमान, जिसके किनारे ढलते सूरज की वजह से आतिशी रंग के थे। बादल जो किसी स्याह धब्बे की तरह नीले और आतिशी रंग के आसमान पर तैर रहे थे। नीला आसमान, आतिशी किनारे, ढलती शाम, स्याह धब्बों जैसे बादल। बस 1 साल मजीद, उसके बाद मैं वापस लंदन। उसने जोश से उछलकर ताली बजाई। नीली आंखों ने बगौर उसे देखा। वो दोनों अपने बैग्स कंधों पर लटकाए लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे। लंबे कदावर दरख्तों के साए में चलते हुए वो संजीदगी से उसे सुन रहा था।
اگر اسے اپنے برابر میں چلتے لڑکے کے ساتھ اسائنمنٹ نہ بنانی ہوتی تو وہ 1 منٹ مزید اس کی باتوں کو نہ سنتا۔ اس کے ساتھ چلتا وہ لڑکا داؤد تھا، لندن کا رہائشی، یونیورسٹی آف گرینوچ سے ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے طور پر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے بی ایڈ کرنے آیا تھا۔ ان کا اب آخری سال رہتا تھا اور وہ اچھل اچھل کر چلتا اسی بات کا جشن منا رہا تھا۔ اس سال ایم ایڈ کے فارم آ گئے ہیں گرینوچ یونیورسٹی سے۔ اگر ہمارا بی ایڈ مکمل ہو چکا ہوتا تو میں ضرور تم سے یہ فارم فل کرواتا۔ اس کے بڑھتے قدم تھمے، وہ آرام سے داؤد کی طرف پلٹا۔ سورج کی کرنیں اس کے چہرے سے ٹکرائیں۔ اس نے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھ کر ہاتھ سے چھاتا بنا کر داؤد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شاید وجہ جاننی چاہی۔ ویل، تم ایک اچھے لڑکے ہو، مطلب مجھے لگتے ہو تو میں تمہیں اپنے شہر اور اپنے گھر میں مہمان بنانا چاہوں گا۔ میں تمہیں پورا لندن دکھاؤں گا ایاد افندی۔ اس نے کندھے اچکا کر بات ختم کی۔ ایاد نے گہری سانس لی۔ لندن وہ جگہ ہے جہاں میں کبھی نہیں جانا چاہوں گا۔ وہ اب دوبارہ چلنے لگا۔ اس بار اس کے قدم تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ داؤد کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا اور نیلی آنکھیں، ان میں کچھ عجیب سا احساس ابھرا تھا۔ شاید کچھ یاد آیا تھا اسے۔ مگر کیوں؟ لندن بہت اچھی جگہ ہے، وہاں کے لوگ اچھے ہیں، میری طرح۔ داؤد شوق ہوا۔ نگاہ اس کے ماتھے پر لکیر کی صورت میں بنے اس نشان پر پڑی جو ہمیشہ سے موجود تھا، تب سے جب سے وہ ایاد سے ملا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا، اس کا برتھ مارک نہیں ہے۔ ایاد کا کہنا تھا وہ نشان بچپن میں کسی چوٹ کا تھا، گہرا اور پر اسرار سا۔ ہر بات کے پیچھے وجہ کا ہونا ضروری نہیں داؤد۔ اس کی آواز پر اسرار سی ہو گئی تھی۔ ہر بات کے پیچھے وجہ ہوتی ہے ایاد افندی، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے پیچھے وجہ ہوتی ہے۔ کوئی بات بے وجہ نہیں ہوتی۔ وہ الگ بات ہے کہ تم وجہ بتانا نہیں چاہتے۔ وہ اب رک گیا تھا۔ وہ بنا جواب دیے آگے بڑھ گیا۔ داؤد پیچھے رہ گیا۔ مسلسل تیز چلنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں شل ہونے لگیں۔ وہ لائبریری کو بھی پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ تھک کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، بیگ گھاس پر رکھا، نگاہ آتشی رنگ کے آسمان پر ٹکی۔ دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ ایک اور شام ڈھل چکی تھی۔ ایک بار پھر اس کی زندگی میں زوال آیا تھا۔ ایک بار پھر وہ ہار گیا تھا۔ نیلی آنکھوں میں جلن ہونے لگی، سانسیں تھم رہی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ لندن اسے کبھی راس نہیں آتا تھا۔ ہوا ایک بار پھر تجسس کے آگے ہتھیار ڈالتی اس سیاہ کور کی ڈائری کے پاس آئی۔ ہلکے سے جھونکے سے ڈائری کے اوراق میں ہلچل مچی۔ کوئی بے چین ہوا۔ یہ دل ڈھلتی شاموں سا ہو گیا ہے، زوال کا عادی۔ عروج کا انتظار کرتے کرتے اب تھکنے لگا ہے۔ ہر ڈھلتی شام میں یہ تڑپتا ہے، سسکتا ہے، مر مر کر جیتا ہے اور جی جی کر مرتا ہے۔ اب بس دل کے کسی گوشے میں ایک دبی دبی سی آس باقی ہے، بچھڑے ہوں کے ملنے کی، طویل جدائیوں کے بعد ملن کی، کھلی آنکھوں سے دیکھے گئے خوابوں کی تعبیر ملنے کی، عروج کی، زوال کے زوال پذیر ہونے کی، زندگی سے رہائی کی۔ الہی تھک رہا ہے دل میرا، الہی تھک رہا ہوں میں۔ کسی میں مزید ہمت نہیں تھی ان الفاظ کو برداشت کرنے کی، نہ ہوا میں، نہ آپ میں اور نہ مجھ میں۔ کسی کے زخموں کو کریدنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کا حال دل جاننے کے لیے بہت مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ کسی کے ماضی میں جھانکنے کے لیے تلخیاں جھیلنی پڑتی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ یا میں فی الحال دنیا کا تلخ چہرہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہوا پلٹ گئی خفکی سے، سیاہ ڈائری بند ہو گئی۔ میرے لیے لیز لانا، اور مرحا تم کیا کھاؤ گی؟ الماس نے اسامہ کو لسٹ بنا کر دیتے ہوئے مرحا سے پوچھا۔ کچھ بھی، اس نے کتاب میں سر دیے کہا۔ اسامہ، میرے لیے چاکلیٹ۔ موبائل پر لگی عروہ کی آواز آئی۔ میرے لیے بھی، لیپ ٹاپ پر کوئی ڈرامہ دیکھتے ہوئے انادیہ نے مگن سے انداز میں کہا۔ نوکر لگا ہوا ہوں میں تم سب کا، چھوٹا ہوں مگر انسان ہوں، میں نہیں لا رہا کسی کی چیز، اسامہ نے منہ بسور کر کہا۔ سب نے ایک ساتھ اسے گھوری سے نوازا۔ اچھا، جا رہا ہوں۔ اس نے لسٹ الماس کے ہاتھ سے لی، تبھی ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا۔ انیسہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ آریان، سانس پھولنے کی وجہ سے وہ بات مکمل نہیں کر سکی۔ کیا ہوا اسے؟ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بڑی چاچی کا فون آیا تھا دادی کے پاس، بتا رہی تھی کہ آریان نے غضب کر دیا ہے، اس نے فوج میں جانے کی ضد لگا دی ہے۔ سب نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ چاچو نے 2 تھپڑ نہیں لگائے اسے؟ انادیہ کی زبان پھسلی۔ لگانے لگے تھے، چاچی بیچ میں آ گئی۔ ایک اور دھماکہ۔ اس میں تھپڑ مارنے والی کون سی بات تھی؟ عروہ نے ناک سے پھسلتا چشمہ واپس ناک پر ٹکایا۔ 2 سال پڑھائی کے ضائع کیے ہیں اس نے، اور اب اتنی مشکلوں سے اس کا IBA میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اگلے سیمسٹر کی بھاری فیس دے چکے ہیں چاچو، اور حضرت نے اب فوج میں جانے کا کہا ہے۔ مطلب 1 سال مزید ضائع؟ تھپڑ نہیں، جوتے پڑنے چاہیے اسے۔ انادیہ نے ساری بھڑاس نکالی۔
اوکے، اس کا طریقہ غلط ہے مگر وہ سیریس ہے فوج میں جانے کے لیے۔ آریان احمد زندگی میں پہلی دفعہ اپنے مستقبل کے بارے میں سیریس ہوا ہے۔ چاچو کو خوش ہونا چاہیے۔ الماس نے کندھے اچکا کر بات ختم کی۔ انادیہ کے علاوہ اس وقت سب کا فیصلہ آریان کے حق میں جا رہا تھا۔ الو ہے پورا آریان، دادا سے بات کرنی تھی اسے۔ مرحا کو جب چاچی کی طرف سے سائیکولوجی پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی تو دادا نے اس کی طرفداری کی تھی، خود جا کر اس کا ایڈمیشن کروایا تھا۔ اب یقیناً وہ آریان کی بھی طرفداری کرتے اگر وہ دادا سے بات کرتا۔ انیسہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسامہ اپنی جان بچتے دیکھ کر چپ چاپ وہاں سے کھسک گیا تھا۔ ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ واپس آ جائے، عروہ نے جوش سے کہا۔ انادیہ نے منہ بسورا۔ کبھی نہیں۔ عروہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ انادیہ اور آریان ان سب کے باس تھے۔ دونوں کی رضامندی کے بغیر وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے، اور شومِ قسمت دونوں باسز کی ہی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ باس پلیز مان جائیں، لڑائی چھوڑیں، ہمارا ایک کزن آرمی میں ہوگا، کتنا فخر محسوس ہوگا، پلیز۔ عروہ نے اس کی منت کی۔ انادیہ نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا، پھر باقی سب کو۔ اوکے، کال کرو اسے، اس نے حامی بھری۔ عروہ نے فوراً موبائل اٹھایا اور آریان دی لوزر کو کال کرنے لگی۔ کمرے میں آتے ہوئے اس کے کانوں میں فارسی الفاظ پڑے۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑا کر الفاظوں کی آواز کی سمت تعین کرنی چاہی جس میں وہ کامیاب رہا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ مخصوص رنگ ٹون سے اسے کال کرنے والے کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ اس کے موبائل اٹھا کر کان سے لگاتے ہی وہ الفاظ دم توڑ گئے۔ وہ سلام کرتا بیڈ پر آ بیٹھا۔ چڑیلوں نے خیریت سے کال کی ہے نا؟ کمرے میں اس کی شرارت سے بھری آواز گونجی۔ کیا وہ سنجیدہ ہو سکتا تھا؟ کبھی نہیں۔ ہماری ٹیم نے تمہاری گزشتہ حرکت کی بنا پر تمہارے لیے ایک مشترکہ فیصلہ دیا ہے، امید ہے تم سکون سے سنو گے۔ دوسری جانب سے انادیہ کی آواز آئی۔ مت بھولنا ٹیم کے سیکنڈ ہیڈ کا اختیار میرے پاس ہے، میں ہر فیصلہ بدل سکتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یقین تھا وہ تب چکی ہوگی۔ تم اگلی فلائٹ سے اسلام آباد آ رہے ہو؟ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کل ہی تو آیا ہوں یہاں، میرے ابا نے گھر واپس نہیں آنے دینا، اب اگر اسلام آباد آیا تو۔ خیر تم ہو تو اسی لائق، مگر تم آ رہے ہو واپس دادا سے بات کرنے۔ ان سے بات کرو، وہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ چاچو سے تم صرف پٹو گے۔ ساتھ ہی ان سب کی ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے ضبط کے مارے دانت پیسے۔ اگر دادا بھی نہیں مانے تو؟ وہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے تم آؤ تو صحیح۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں۔ میری بات سنو، میرے لیے کراچی سے چاکلیٹ لیتے آنا اور انادیہ کے لیے بھی۔ اب موبائل عروہ کے پاس تھا۔ کیوں؟ کراچی کے چاکلیٹ مارٹ سے بن کر آتے ہیں، اسلام آباد والے ہی ہوتے ہیں یہاں بھی۔ وہ اب موبائل کان سے لگائے کبڈ کی طرف جا رہا تھا۔ جو بھی ہے، اگر تم چاکلیٹ نہ لائے تو گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ ساتھ ہی فون بند۔ اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور خود پیکنگ کرنے لگا۔ قسمت اسے خاصا رول دینے والی تھی۔ رات کے 11 بجے پورا اسلام آباد برق کی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی آج بہت ہلکی تھی۔ لوگوں کی چہل پہل معمول کے مطابق تھی۔ لوگوں کی بھیڑ سے گزرتے ہوئے وہ محمل کا ہاتھ تھامے اب ریسٹورانٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ بادامی رنگی شلوار قمیض پہنے، بائیں کلائی پر گھڑی باندھے، مسکراتے ہوئے ایک ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے برابر میں چلتی محمل سفید رنگ کے پاجامے پر ہم رنگ فراق پہنے، سیاہ حجاب سر پر اوڑھے، اس کی کسی بات کا جواب دیتی ہوئی اب کرسی پر بیٹھ رہی تھی۔ تھکا دیا ہے آج تم نے محمل کی بچی، اس نے مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے کہا۔ تھک گئے ہیں آپ ہادی بھائی؟ اس نے کوہنی ٹیبل پر ٹکا کر بند مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائی۔ ہادی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، ایک لمبی شاپنگ کے بعد بس تھوڑا سا۔ وہ اس کے انداز پر ہنس دی۔ دعا کرنا بس اب میری اماں مجھے گھر میں داخل ہونے دیں۔ ان سے 1 گھنٹے کا کہا تھا، 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اس نے جھرجھری لی، ساتھ ہی آرڈر لکھوانے لگا۔ پھپھو اب اتنی ظالم بھی نہیں ہے ہادی بھائی۔ ہاش یہ مشرقی امائیں ظالم بس اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہیں، اس نے منہ بسورا۔ بتاتی ہوں پھپھو کو، ان کی اولاد ان کے مظالم کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے۔ ہادی نے اسے گھورا۔ کیوں پٹوانے پر تلی ہوئی ہو؟ اس کا اپنا مزہ ہے، وہ کھل کر مسکرائی۔ پھر آپ کو تنگ کرنے کا بھی اپنا مزہ ہے پٹھانی صاحبہ۔ اس کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی۔ تپ گئی؟ اب دانت نکالنے کی باری ہادی کی تھی۔ اچھا اب تنگ نہ کرے مجھے، وہ خفا ہوئی۔ نہیں کرتا، کیا یاد کرو گی کیسا بھائی ملا ہے، اس نے فخریہ کالر جھاڑے۔ عجیب سا، وہ اپنے جواب پر خود ہنس دی۔ ہادی نے منہ پھلا کر اسے دیکھا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کا موبائل بج اٹھا۔ موبائل کی اسکرین پر سیکنڈ ایاد لکھا تھا۔ اس نے فوراً کال اٹھا کر موبائل کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے اسے کچھ کہا گیا۔ وہ مقابل کی بات پر حامی بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ محمل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ محمل جلدی چلو، ہمیں گھر جانا ہے۔ موبائل جیب میں ڈال کر وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا محمل کا ہاتھ تھام کر ریسٹورانٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے بجھتے ہی وہ باہر نکلا۔ ملازم نے اس کا سامان لیا۔ وہ اندر کی طرف بڑھا۔
اندرونی حصے میں وہ لاؤنج میں آیا۔ خلاف معمول رات کے 11 بجے پورا لاؤنج روشنی میں نہایا ہوا تھا، جبکہ یہ وقت یہاں کے مکینوں کے سونے کا تھا۔ اسے کہتے ہیں لوٹ کے الو گھر کو آئے، وہ بھی صحیح سلامت۔ کسی نسوانی آواز پر اس نے صوفے کی طرف دیکھا جہاں بیٹھی انادیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے نگاہیں دوڑائیں۔ انادیہ کے برابر میں بیٹھی مرہا، دوسرے صوفے پر انیسہ اور عروہ۔ الماس یقیناً سونے جا چکی تھی۔ تمہارا کمرہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اچھی سی نیند لو، آئندہ کبھی میسر ہو یا نہ کون جانے۔ انیسہ کی بات پر اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ سنا ہے فوجیوں کو زیادہ نیند نہیں لینے دیتے، فوج میں جانے کے بعد عیش و آرام والی زندگی کا تصور ہی جرم ہوتا ہے۔ عروہ نے جھرجھری لی۔ تم لوگ مجھے بتاؤ گے کہ ان الٹی سیدھی باتوں کا مقصد کیا ہے؟ اس نے تنک کر پوچھا۔ عدالت میں تمہارا کیس درج ہو چکا ہے، صبح فجر کے بعد دادا جان بذات خود فیصلہ سنائیں گے۔ 99% امید ہے کہ فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا، مرہا نے تفصیل بتائی۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ میرے چاکلیٹ آریان، اسے گہری سانس لیتے دیکھ کر عروہ نے منہ بسور کر پوچھا۔ بیگ میں پڑی ہے، نکال لو، اور مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا دو مجھے۔ وہ صوفے پر دراز ہوا۔ فری نہیں ہوتے زیادہ، وہ رہا کچن، خود ہی لے لو۔ ساتھ ہی وہ چاروں اس کے بیگ سمیت غائب تھیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ کھانا وہ خود لے سکتا تھا، مسئلہ نہیں تھا۔ فی الحال وہ ان چاروں پر بالکل غصہ نہیں تھا، بلکہ ان کا شکر گزار۔ آریان احمد کسی کا شکر گزار نہیں ہوتا، بھلے وہ کوئی بھی ہو۔ وہ اپنی سوچ کو جھٹکتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اسے بھوک لگی تھی۔ گہری خاموشی میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چونکا، کوئی لاؤنج میں آ رہا تھا۔ یہ چاپ اس کے لیے مانوس سی تھی۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر لاؤنج کی تمام بتیاں جلائیں۔ ابھی کوئی لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ کوئی بالکل اس کے روبرو کھڑا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے تھم سا گیا۔ آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری۔ اس کے روبرو کھڑے اس شخص اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان دونوں میں صرف عمروں کا فرق تھا۔ وہ دونوں ہو بہو ایک دوسرے جیسے تھے، فرق عمر اور آنکھوں کا تھا بس۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں، نیلی اور سمندر جیسی گہری۔ مقابل کی آنکھیں ہلکی سرمئی تھیں، سرمئی اور زندگی سے بھرپور۔ کئی لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ نیلی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، سرمئی آنکھوں کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ اس کے لب آہستہ سے جدا ہوئے۔ بابا، اس نے خود کو کہتے سنا، پھر آگے بڑھ کر مقابل کے گلے لگ گیا، جیسے تپتے صحرا میں کوئی سایہ دار شجر مل گیا ہو یا ایک طویل خزاں کے بعد بہار کی نوید ملی ہو۔ کیسے ہو برخوردار؟ اس کے بابا نے آہستہ سے خود سے جدا کرتے ہوئے کہا۔ اس نے بغور انہیں دیکھا۔ چوڑی پیشانی، سرمئی آنکھیں، بھوری رنگت، مسکراتے لب، سفید قمیض شلوار پہنے اپنی پوری وجاہت کے ساتھ کھڑے وہ حارث آفندی تھے، ایاد آفندی کے والد حارث آفندی۔ کیسا ہو سکتا ہوں؟ آپ تو مہینہ بعد گھر آ رہے ہیں۔ اس نے منہ بسورا۔ حارث نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ناک سے پھسلتا چشمہ واپس ناک پر ٹکا کر ناک سکیڑ کر بولتا۔ وہ خفا ہوتا پیارا لگتا تھا۔ معافی مل سکتی ہے؟ وہ اب جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے نہیں، اپنی بیٹی سے مانگیے گا معافی آفندی صاحب، اس نے سر اٹھا کر کہا۔ وہ دونوں باپ بیٹا کم دوست زیادہ لگتے تھے۔ ایاد آفندی سے کیوں نہیں؟ ایاد کا ظرف ذرا بڑا ہے، وہ آپ کو پہلے ہی معاف کر چکا آفندی صاحب، اس نے فخریہ کالر جھاڑے۔ حارث مسکرا دیے۔ جان کی امان دی جائے تو چوروں کی طرح اپنے ہی گھر میں داخلے کی وجہ جاننے کا اشتیاق رکھتا ہوں۔ اس نے ایک ادا سے سر حارث کے آگے جھکایا۔ ڈر تھا اگر دروازہ بجایا تو اولاد اندر داخل نہیں ہونے دے گی۔ انہوں نے لب دانتوں تلے دبائے۔ میرے ساتھ ڈرامے کر رہے ہیں آفندی صاحب؟ میرے ساتھ؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھا۔ معذرت خواہ ہوں شہزادے، وہ ان کی بات پر ہنس دیا تھا۔ چلیں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ ہادی آفندی محمل آفندی سے ایاد آفندی کو محبت تھی، مگر حارث آفندی سے اسے عشق تھا۔ سوچیں، اس کی محبت ہی جب مبہوت کر دینے والی تھی تو اس کا عشق کیسا ہوگا؟ آئی ایم سوری سیکنڈ ایاد، میں ذرا لیٹ ہو گیا۔ ہادی کی آواز پر دونوں نے مڑ کر لاؤنج کے دروازے سے داخل ہوتے ہادی اور محمل کو دیکھا۔ ذرا نہیں، تم بہت زیادہ لیٹ ہو ہادی، انہوں نے اس سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ یہ سب آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے چاچو۔ ہادی کی بات پر حارث نے اس کے برابر میں کھڑی محمل کو دیکھا، جو حیرت سے آنکھیں کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھے۔ بابا جان، وہ نم ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھتی ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ایاد اور ہادی مسکرا دیے تھے۔ میں نے بہت یاد کیا آپ کو، کب آئے آپ؟ اس کے گالوں سے نمی کو صاف کرتے حارث نے اسے دیکھا۔ مجھے بھی تمہاری بہت یاد آئی محمل۔ محمل کی ڈھیر ساری یادوں نے دل و دماغ میں بسیرا کر رکھا تھا، اور میں بس کچھ دیر پہلے آیا ہوں، تمہارے نالائق بھائی کی کلاس لے کر ہٹا ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ محمل ایاد کو منہ بسورتا دیکھ کر ہلکا سا ہنس دی۔
زیادتی کر رہے ہیں آپ افندی صاحب، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ حقدار ہیں اس کے برخوردار، میری بیٹی کا ٹھیک طرح سے خیال نہیں رکھا گیا، اسے میری کمی محسوس ہوئی، اب بتائیں کیا سزا دوں؟ وہ محمل کا ہاتھ تھامے ایاد کے برابر والے صوفے پر بیٹھے۔ کرنا کیا ہے چاچو، الٹا لٹکا دیں اسے۔ ایاد کے برابر میں صوفے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہادی کی زبان پھسلی۔ ایاد نے اسے گھورا۔ خود مہینہ مہینہ غائب رہتے ہیں اور سزا کا حقدار میں ہوں۔ سزا آپ کو ملے گی اور ہم دونوں بہن بھائی دیں گے۔ حارث نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے محمل تمہارا ساتھ دے گی؟ انہوں نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ محمل تم افندی صاحب کے ساتھ ہو یا میرے ساتھ؟ ایاد کی بات پر محمل نے گڑبڑا کر پہلے اپنے بابا کو دیکھا، پھر بھائی کو جو اپنی لڑائی میں اسے بھی گھسیٹ رہے تھے، پھر اس کی نظر ہادی پر ٹکی۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ میں ہادی بھائی کے ساتھ ہوں۔ سب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دل جیت لیا تم نے محمل، بس اسی طرح میرے ساتھ رہو، بہت کچھ سیکھو گی۔ ہادی کی بات پر سب ہنس دیے تھے۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی، وہ چاروں نفوس آپس میں مشغول تھے۔ اس نے کہا تھا نا، ایک دبی دبی سی آس باقی ہے، بچھڑے ہوں کے ملنے کی، طویل جدائیوں کے بعد ملن کی۔ غیر محسوس طور پر جدائیاں ختم ہو رہی تھیں، مگر اس کے دل کے کسی نرم گوشے میں خوف اب بھی قائم تھا، کیونکہ ایاد افندی اپنوں کو پا کر انہیں کھو دیتا تھا۔ ملن ہی نہ ہو تو جدائی سے ڈر نہیں لگتا، مگر ملن کے بعد جدائی جان لے لیتی ہے۔ اندھیرے میں غرق کمرے میں روشنی کی آس میں کسی سیاہ کوٹڑی میں خاموشی نے خود کو بند کر رکھا تھا، جیسے کوئی ملزم جیل میں سلاخوں کے پیچھے اپنے گھٹنوں کے گرد حصار قائم کیے ٹھوڑی گھٹنوں پر ٹکائے سسک رہا ہو۔ خاموشی بھی سسک رہی تھی پل پل۔ سیاہی میں ڈوبے اس کمرے میں بیڈ پر لیٹے اس وجود کے خراٹے خاموشی پر کوڑے برسا رہے تھے۔ تڑپا تڑپا کر مارنے میں وہ وجود ویسے بھی ماہر تھا، اور فی الوقت اس وجود کے ظلم کا نشانہ خاموشی بنی ہوئی تھی۔ تیز آواز میں کسی نے دروازہ بجایا۔ خاموشی کی دلدوز چیخ برآمد ہوئی۔ وہ وجود ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، بھوری آنکھوں میں غصے کا عنصر نمایاں ہوا۔ اپنے غصے پر بمشکل قابو پاتا وہ واش روم گیا، منہ پر پانی کے چھپاکے مارے، نیند سے بوجھل آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو دانت پیستا دروازے کے پاس پہنچا، زور سے دروازہ کھولا۔ قیامت آ گئی، آگے کے الفاظ لبوں پر دم توڑ گئے۔ دروازے کی چوکھٹ پر سر ٹکائے وہ آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ شاید کسی نے زبردستی اسے نیند سے اٹھا کر اس کے پاس بھیجا تھا۔ آریان احمد کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی، ویسی ہی مسکراہٹ جو ایک شکاری کے لبوں پر شکار کو دیکھ کر آتی ہے۔ عروہ کیا ہوا ہے؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میری نیند کیوں خراب کی ہے؟ ایک ساتھ کئی سوال اس سے پوچھے گئے۔ دادا بلا رہے ہیں تمہیں، فجر کی نماز پڑھ کر آ گئے ہیں، اب عدالت میں حاضری لگواؤ، اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ اچھا تم جاؤ، میں آتا ہوں، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ عروہ سر اس بات میں ہلاتی جانے کے لیے پلٹی۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے نیند سے بوجھل آنکھیں زبردستی کھولتے ہوئے اس نے قدم آگے بڑھائے۔ دھیان سے، ادھر پلر ہے، وہ ایک دم چلایا۔ وہ ہڑبڑا کر سائیڈ ہوئی، تبھی زور سے سر دیوار سے ٹکرایا۔ سر میں درد کی ایک شدید لہر کے اٹھتے ہی اسے اپنے عقب میں آریان کا فلک شگاف قہقہہ سنائی دیا تھا۔ کاش کاش بس ایک قتل جائز ہوتا، بس ایک۔ آریان اب لبوں کو گول کیے سیٹی بجاتا نیچے جا رہا تھا۔ وہ دانت پیستی سر کو تھامتے اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ جانے کیوں سب کچھ گول گول ہو رہا تھا، آنکھوں کے آگے ستارے کیسے ناچتے ہیں، عروہ کو اب سمجھ میں آیا تھا۔ فلک پر نیلی روشنی پھیل گئی تھی، چاند، ستارے اور اندھیرا روشنی سے روٹھ کر جا چکے تھے۔ بادلوں سے ڈھکا نیلے رنگ کا آسمان دلوں کو تسکین بخش رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں چپکے سے گرنے والی شبنم نے درختوں اور پودوں کے سبز پتوں پر اپنے بے رنگ نشان چھوڑے ہوئے تھے۔ مسجد سے نکل کر وہ دونوں باپ بیٹے اب گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ بابا آپ کو نہیں لگتا زندگی تھم سی گئی ہے؟ لمبے قد آور درختوں کے پاس سے گزرتے ہوئے سڑک کے کنارے چلتے ہادی نے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر سر جھکائے سیاہ سڑک پر نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ یوسف صاحب کچھ پل خاموش رہے۔ ہادی ان کے جواب کا انتظار کرنے لگا، پھر انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب جدا کیے۔ میرے جواب دینے تک ہی 1 منٹ گزر گیا ہادی، تم کیسے کہہ رہے ہو زندگی تھم گئی ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ ان کے اور ہادی کے مسکرانے کا انداز ایک سا تھا، جو دیکھنے والے کو ٹھہرنے پر مجبور کر دے۔ ہلکا سا مسکراتے ہوئے کھل کر مسکرانا کہ لبوں کے کناروں پر چاند سی جیسی لکیریں بن جائیں۔ یہ تو وقت ہے نا جو مسلسل گزر رہا ہے، میں زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، سیاہ سڑک جس پر اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ تم نے چند مزید سانسیں لے لیں، تمہاری زندگی مزید کم ہو گئی۔ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تمہاری زندگی تھم ہی گئی ہے؟ انہوں نے اب مسکراتے ہوئے چہرہ ترچھا کر کے ہادی کو دیکھا، جو ویسے ہی چہرہ ترچھا کیے لاجواب سا انہیں دیکھ رہا تھا۔
وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر ہنس کر سر جھٹکا۔ آپ کا کوئی جواب نہیں بابا، آفٹر آل باپ ہوں تمہارا۔ انہوں نے کندھے اچکائے۔ مجھے فخر ہے آپ پر، امی پر، چاچو اور ایاد پر، اور محبت ہے محمل سے۔ وہ ٹھہرا، نظریں قدموں میں موجود پتے پر پڑی۔ سبز پتا جو ہوا کے زور سے گرا تھا، کسی نے اسے کچل کر رکھ دیا تھا۔ ہم سب ایک مکمل فیملی کی طرح ہیں، ایسے کہ اگر کوئی جدا ہوا تو کچلا جائے گا۔ اس کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی، نظریں اب بھی اس سبز پتے پر تھیں۔ کاش کہ ہم بالکل مکمل ہوتے ہادی۔ یوسف نے گہری سانس لی۔ ہادی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کاش ایاد کی ماں بھی ہمارے ساتھ ہوتی۔ وہ زخمی سا مسکرائے۔ ماضی کے دیے گئے زخم ادھڑنے لگے تھے۔ ہادی نے ہونٹ بھینچے۔ جو چلے گئے انہیں بھلایا نہیں جا سکتا بابا، مگر ان کی چھوڑ جانے والی نشانیوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہ ہو ہم انہیں بھی کھو دیں۔ اس نے سر جھکایا تھا۔ فضا ایک دم اداس اداس سی لگنے لگی تھی۔ 1 اپریل کو محمل 13 سال کی ہو جائے گی اور ایاد کی ماں کو گئے بھی 13 سال ہو جائیں گے۔ 7 سال کا تھا ایاد جب وہ گئی، آج وہ 20 سالہ نوجوان بن چکا ہے۔ چھوڑیں بابا، ماضی کو کریدنے سے صرف خون ہی بہے گا۔ ہم پہلے ہی بہت خون بہا چکے ہیں۔ اب حال کو دیکھیں، ایاد اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ محمل بڑی ہو رہی ہے۔ واقعی زندگی تھمی نہیں ہے۔ اس نے سر اٹھایا۔ ان کا گھر سامنے تھا، جہاں ان کا دردناک ماضی حال کا خوشیوں بھرا لبادہ اوڑھے خود کو 7 پردوں میں چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو ملتی سیڑھیوں کے شروع میں کھڑی تھی۔ کچن سے پانی پی کر نکلتے ایاد نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو نیند بھگانے کے چکر میں مسلسل اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اس کے پاس آیا۔ نیند آ رہی ہے نا، مگر سونا ہے نہ سونے دینا ہے۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھامے اسے نیچے لا رہا تھا، جہاں لاؤنج میں حارث صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، جو ایاد نے انہیں بنا کر دی تھی۔ سو گئی تو جانم آبی کی نیند کیسے خراب کروں گی، وہ اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتی مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ تم بیٹھو حارث افندی کے ساتھ، میں جا رہا ہوں سونے۔ اس نے حارث کے پاس لا کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ بابا موجود ہیں، بس تبھی آپ کو جانے دے رہی ہوں، ورنہ یقین کریں آپ کی اور آپ کی نیند کے درمیان حائل ہونے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور یقین کریں مجھے آپ کو پٹھانی کہنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے، اس نے بھی محمل کے انداز میں کہا۔ محمل نے منہ پھلا کر حارث کو دیکھا، جو اس کی شکایتی نظروں کا مفہوم سمجھ چکے تھے۔ ایاد، میری بیٹی کو تنگ کرنے کا حق کس نے دیا ہے تمہیں؟ انہوں نے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا۔ آفندی صاحب نے، اس نے دانت نکالے، پھر محمل کے گال پر چٹکی بھرتا لاؤنج کے کونے میں بنی سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہاں جی، تو محمل کو اسکول نہیں جانا آج؟ انہوں نے محمل کو اپنے برابر میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا دل کر رہا ہے چھٹی کر لو، مگر آپ ہی نہیں کرنے دیں گے، اس نے حارث کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موندتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ وہ مسکرا دیے۔ تمہارے آبی کو میں سنبھال لوں گا، تم آرام سے چھٹی کرو۔ محمل نے جوش سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ سچ بابا؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، تبھی پاس پڑے ان کے موبائل پر کسی کا پیغام آیا۔ رنگ ٹون کسی خاص بندے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ انہوں نے اسکرین کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ خبردار، جو آپ نے میری بہن کے خلاف سازش کرتے ہوئے اس کی اسکول سے چھٹی کروانے کا سوچا بھی افندی صاحب۔ میسج پڑھ کر انہوں نے بے چارگی سے محمل کو دیکھا، جو ایاد کی طرف سے موصول ہوئے پیغام پر منہ بسور کر واپس ان کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ محمل، اسکول کب لگتا ہے تمہارا؟ 8 بجے۔ تمہارے پاس ریڈی ہونے کے لیے 1-1.5 گھنٹہ ہے۔ جانتی ہوں بابا، لہجے میں اب بھی خفگی تھی۔ دونوں چند پل خاموش رہے۔ محمل، جی بابا؟ تمہارے نالائق آبی سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ محمل نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی تو ہوگا بابا، آبی کو سب پتہ چل جاتا ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ حارث نے گہری سانس لی۔ ان دونوں کا دکھ ایک ہی تھا۔ ایاد افندی کو سب پتہ چل جاتا تھا، ان کی ہر حرکت کا علم رکھتا تھا وہ، نہ جانے کیسے۔ اچانک تمہاری اس خواہش کی وجہ جان سکتا ہوں آریان؟ ارمغان صاحب کے سنجیدگی سے پوچھنے پر سب کی نگاہوں نے آریان کے چہرے تک کا سفر سیکنڈوں میں طے کیا تھا، جو کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ دادا بس ایسے ہی، وہ گڑبڑایا۔ ارمغان صاحب نے ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تنک کر سوال پوچھا گیا۔ محبت، انادیہ کی زبان پھسلی۔ سب نے مڑ کر اسے گھورا۔ فوج سے محبت دادا، اسے فوج سے محبت ہو گئی ہے، اس نے صفائی پیش کی، اور کچھ ہی دیر بعد وہ سب کمرے سے باہر تھے۔ ارمغان صاحب کے کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اور دروازے کے پاس دونوں دادا پوتے میں نہ جانے کیا بات ہو رہی تھی، جو پچھلے 20 منٹ سے جاری تھی۔ عریشہ صوفے پر بیٹھی ہاتھ میں تسبیح گھما رہی تھیں۔ یوشا اور فرقان بھی ان کے برابر میں بیٹھے خاموشی سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہے تھے۔
رحمہ اور عنایا بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ عروہ لاؤنج کے کونے میں منہ پھلائے کھڑی تھی۔ انیسہ، مرحا، الماس، انادیہ اور اسامہ دروازے کے پاس چکر کاٹ رہے تھے۔ آبان موبائل ہاتھ میں تھامے کرسی پر بیٹھا تھا، وقفے وقفے سے ایک نگاہ کمرے کے دروازے پر بھی ڈال رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے اتنی لمبی بات؟ انادیہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ آریان چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے باہر آیا۔ سب کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے اس نے لب بھینچے۔ اسے پریشان دیکھ کر عریشہ بیگم نے پہلو بدلا۔ کیا بات ہوئی ہے آریان؟ عریشہ کے سوال پر اس نے ایک نگاہ ان پر ڈالی۔ سوچ رہا ہوں دادی کہ اب آپ کی پوتیوں کو کراچی سے چاکلیٹ کون لا کر دے گا؟ میں تو کبھی ایک شہر ہوں گا تو کبھی دوسرے، فوجی جو بن جاؤں گا۔ آخری بات پر وہ مسکرا دیا۔ سب نے پرسکون سی سانس خارج کی۔ تم مختلف شہروں سے بھی ہمارے لیے چاکلیٹ لا سکتے ہو مسٹر، انادیہ نے تنک کر کہا۔ ارے بچے کو سانس تو لینے دو، ادھر آؤ احمد، عریشہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ آگے آیا، انہوں نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیشانی پر بوسہ دیا۔ اللہ کامیاب کرے تمہیں، وہ مسکراتے ہوئے ان کے پہلو میں بیٹھا۔ اب امی ابو کو آپ نے منانا ہے دادی، اس نے لاڈ سے کہا۔ فکر ہی نہ کرو، دونوں کو میں دیکھ لوں گی، تم بس اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرو۔ انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے عروہ کو دیکھا جو اب بھی منہ پھلائے کھڑی تھی۔ دادی رات آپ کی پوتیاں 1-2 بجے تک جاگتی رہی ہیں۔ سب نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ عریشہ بیگم نے غصے سے سب کو دیکھا۔ سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں انہیں کہ جلدی سو جایا کرو، مگر نہیں، ضدی ہیں یہ ساری۔ دیکھ رہے ہو یوشا اپنی بیٹیوں کو؟ یوشا نے ہونٹ بھینچ کر ایک شکایتی نگاہ سب پر ڈالی۔ دادی چاچو کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ اپنی پوتیوں کو سمجھائیں نا۔ انادیہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا جو آگ کو مزید بھڑکانے پر تلا ہوا تھا۔ ارے سمجھ ہی نہ آ جائے انہیں میری باتیں، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتی ہیں۔ اٹھو احمد، مجھے میرے کمرے میں لے جاؤ، ان جوان لڑکیوں کو ڈانٹ کر میں بری نہیں بننا چاہتی۔ آریان فرما بردار پوتے کی طرح فوراً اٹھا اور عریشہ کو سہارا دے کر انہیں ان کے کمرے میں لے جانے لگا۔ جاتے جاتے ایک جتاتی نگاہ ان سب پر ڈال کر انہیں تپانا نہیں بھولا تھا۔ کب سدھرو گی تم سب؟ فرقان کی سنجیدگی سے پوچھنے پر سب نے سر جھکایا تھا۔ سوری چاچو، آئندہ نہیں کریں گے، عروہ منمنائی۔ امید کرتا ہوں اپنی بات پر قائم رہو گے۔ فرقان بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ یوشا بھی ایک تنبیہی نگاہ ان پر ڈال کر باہر چلے گئے۔ ان سب نے اب آبان کی طرف دیکھا۔ پنگا کس نے لیا تھا آریان سے؟ آبان کے سوال پر سب نے نفی میں سر ہلایا۔ اس ڈیش انسان کی وجہ سے صبح صبح میرا سر دیوار میں لگا ہے، پھر بھی میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ۔ عروہ نے اپنی صفائی دی۔ چلو کوئی بات نہیں، ریلیکس ہو جاؤ، انہیں تسلی دیتا وہ بھی کچھ دیر بعد اوپر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی انادیہ دھم سے صوفے پر بیٹھی۔ شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا اس سے۔ میرا دل کر رہا ہے میں گلا دبا دوں اس کا، عروہ جھنجھلائی۔ دل تو اس وقت سب کا یہی کر رہا ہے، مگر کیا کر سکتے ہیں؟ آریان احمد اس خاندان کا سب سے چھوٹا پوتا ہے، دادی کا لاڈلا، مرحا نے جل بھن کر کہا۔ میں بھی تو ہوں، اسامہ نے صدمے سے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ تم بہت چھوٹے ہو، تبھی تمہاری بھی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری طرح۔ الماس نے کندھے اچکائے۔ اسامہ کا منہ صدمے سے کھلا۔ میں بھی تو اس خاندان کی سب سے چھوٹی پوتی ہوں اور آریان سے بھی چھوٹی ہوں، پھر میرے تو دادی اتنے لاڈ نہیں اٹھاتی۔ کب سے منہ پھلا کر کھڑی تھی، دیکھا بھی نہیں دادی نے میری طرف۔ عروہ کی کہانی کچھ زیادہ ہی غمگین تھی۔ سب نے ترہم بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ان سب کے موڈ کا صبح صبح بری طرح سے ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ نہ جانے باقی کا دن کیسا گزرنا تھا۔ اس کی سیاہ رنگ کی گاڑی معمول کی رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جب اچانک بجتے موبائل نے گاڑی میں چھائے سکوت کو توڑا۔ اس نے موبائل کی سکرین اپنی آنکھوں کے سامنے کی جہاں طوفان از کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، پھر کال ریسیو کی۔ السلام علیکم یا حبیبی، اس کے چھوٹے بھائی آریان کی شرارتی آواز گونجی۔ حیرت ہے طوفان اپنی آمد سے پہلے بندے پر سلامتی بھی بھیجتا ہے، اس نے موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ ہضم نہیں ہوئی کیا تمہیں؟ آریان اپنی لائن میں واپس آ چکا تھا۔ نہیں یار، تم محبت اور عزت دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ سیدھا کہو تم محبت اور عزت لیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اس کے فلک شگاف کہکہے پر صالح نے منہ بنایا۔ اچھا بتاؤ کیوں فون کیا؟ بھائی کی یاد آ رہی تھی سچ میں، وہ اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا۔ ارے یہ وہی آریان ہے نا جو 2 دن بھی کراچی میں نہیں ٹکا تھا؟ آریان نے اس کی بات پر آنکھیں گھمائیں۔ صالح اس کی بات پر ہنس دیا تھا۔ ہاں تو کراچی والے بھی تو پیٹنے پر تلے ہوئے تھے، تو حرکتیں بھی تو دیکھو یار اپنی۔ اچھا چھوڑو یہ، مجھے پوچھنا تھا کہ امی ابو کا موڈ کیسا ہے، ناراض تو نہیں ہے نا مجھ سے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ آخر تھا تو ایک بیٹا نا، ماں باپ کی ناراضگی سے ڈر تو اسے بھی لگتا تھا۔ نہیں، دادا نے سمجھا دیا تھا انہیں، اب بس تمہاری کامیابی کی دعائیں مانگتے نظر آتے ہیں۔
वो मुस्कुरा दिया। सुबह टेस्ट है मेरा, फिर 1-2 हफ्ते बाद रिजल्ट आ जाएगा। दुआ करना मैं पास हो जाऊं, फिर इंशाल्लाह मैं तुम्हें पीएमए में नज़र आऊँगा। मेरा आना तो फ़िलहाल मुश्किल है, तो अम्मी अब्बू आएंगे मिलने? कह तो रहे थे बाबा के आएंगे इस्लामाबाद, देखें बैंक से छुट्टी मिले। उसने कंधे उचकाए। अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ। सुनो आर्यान, वो कॉल काटने लगा था कि साले की आवाज़ पर थमा। अपना ख्याल रखना, शैतान के चेले हो मगर हो तो भाई ना। वो उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। ओहो, तो साले लगारी कदर आ रही है ना मेरी? हाँ, वो शौक हुआ। खुश फहमियाँ ना पालो ज़्यादा, मैं बस यूं ही कह रहा था। वो गड़बड़ाया। जानता हूँ बेटा, सब जानता हूँ, बाप से छुपाओगे अब? उसके अंदाज पर साले हंस दिया। अब अल्लाह हाफिज़, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, अम्मी को पता चल गया ना कि ड्राइविंग करते हुए मैंने कॉल पर इतनी लंबी बात की है तो गाड़ी की चाबी ले लेंगी मुझसे। उसने झरझरी ली। तो और मैं चाहता क्या हूँ, तुम्हारी गाड़ी पर आर्यान अहमद की नज़र हमेशा से थी, अब भी है, संभल कर ज़रा। अबे साले तेरी तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही कॉल काट दी गई थी। साले ने मुंह बसोरा और मोबाइल को देखा, फिर उसकी बात याद आते ही मुस्कुरा दिया था। आर्या ने मोबाइल अपनी जीन्स की जेब में डाला और फिर रेलिंग पर दोनों हाथ रखकर झुककर नीचे बागीचे को देखा। निगाहें पूरे बागीचे का तवाफ करती, पौधों को पानी देती उर्वा पर टिकी। उसने अपने इर्द गिर्द देखा, वहाँ कोई अंडा या टमाटर नहीं पड़ा था जो वो उसे फेंक कर मारता। उसे अफसोस हुआ, लेकिन वो तेज़ी से कमरे में आया। साइड टेबल पर प्लेट पड़ी थी जिसमें सेब रखा था जो वो खाने के लिए लाया था। उसने सेब उठाया, फिर उसे हाथों से हवा में उछालते हुए बालकनी में आया। उर्वा का निशाना लिया और ठीक 40 सेकंड के बाद सेब पूरी कुव्वत से बिल्कुल उसके सर पर लगा था। उर्वा ने एकदम हड़बड़ाकर इधर उधर देखा। न्यूटन के सर पर सेब गिरा था तो उसने लॉ ऑफ मोशन दिया था। तुम्हारे सर पर सेब मारा गया है, कौन सा लॉ देने जा रही हो फिर? उसने तेज़ आवाज़ में कहा। उर्वा ने गुस्से से उसे देखा। मैं तुम जैसे शैतानों के लिए लॉ दूंगी जो तावूज़ पढ़ने के बावजूद पीछा नहीं छोड़ते। वो चिल्ला उठी थी। तुम मुझसे बचने के लिए तावूज़ पढ़ती हो? उसने आंखें सुकेड़ी। हर पल और हर वक्त। वो उसके जवाब पर मुस्कुराया। सेब तो लेती जाओ, इतनी मेहनत से फेंका है मैंने। उसने दांत निकाले। उर्वा ने गुस्से से झुककर सेब झपटा, फिर तनफन करती बागीचे से चली गई। सो लिटिल लेडी एंग्री वंस अगेन। वो मुस्कुराया। निगाहें अब सब्ज पौधों पर मरकूज थीं जिन्हें वो पानी देते हुए बीच में ही छोड़ गई थी। आपकी प्रॉपर्टी का जो मसला था वो हल हुआ भाई? खंसा ने सोफे पर बैठे हारिस से पूछा। हाँ, आखिरकार हो ही गया। मुखालिफ पार्टी ने वादा किया है इस हफ्ते वो ज़मीन वापस दे देंगे हमें। अब अल्लाह करे वो वादा पूरा करें। उन्होंने चाय का कप लबों से लगाते हुए कहा। इंशाअल्लाह। खंसा ने टेबल पर रखा चाय का कप यूसुफ को थमाया और ख़ुद भी हारिस से इधर उधर की बातें करते हुए चाय पीने लगी। वो और यूसुफ कुछ देर पहले ही यहाँ आए थे। हादी यूनिवर्सिटी गया हुआ था, उसकी शाम की क्लासेस थीं। अयाज सामने पड़े से सोफे पर किताबें फैलाए मोहम्मद को पढ़ा रहा था, साथ ही अपनी किसी असाइनमेंट पर भी काम कर रहा था। मोहम्मद बच्चे बात सुनो। खंसा कुछ याद आने पर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। जी फुप्पो, कल राहिमा का फ़ोन आया था, बुला रही थी मुझे अपने घर। मैं कल जाऊँगी वहाँ, तुम चलोगी? मोहम्मद ने उनकी बात पर इजाज़त तलब नज़रों से अयाद को देखा जो संजीदगी से एकदम उसके चेहरे पर आते जोशीले तासुरात देख रहा था। कल टेस्ट की तैयारी करनी है ना तुम्हें? मोहम्मद ने नाक सुकेड़ कर उसे देखा। टेस्ट तो होते रहते हैं अभी, बस 1-2 घंटे के लिए जाऊंगी मैं, पक्का। मोहम्मद, ग्रैंड टेस्ट हैं तुम्हारे, कैसे जाने दूँ? उसके माथे पर बल पड़े। अयाद 1-2 घंटे की ही बात है। हारिस ने भी मोहम्मद की तरफदारी की। बाबा, तैयारी नहीं है मोहम्मद की। फूफो, आप संडे को चली जाइएगा प्लीज़। वो अब खंसा की तरफ मतवज्जा हुआ। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, मोहम्मद का टेस्ट ज़रूरी है वैसे भी। वो मुस्कुराई। अयाद ने मोहम्मद की तरफ देखा जो सर झुकाए होंठ पीछे किताब को देख रही थी। मोहम्मद। वो उसकी बात सुने बिना तेज़ी से वहाँ से उठ गई। अयाद ने होंठ भींचकर उसे जाते देखा। नाराज़ कर दिया तुमने उसे। हारिस की आवाज़ पर उसने एक नज़र उन्हें देखा, फिर उसके पीछे भागा। मोहम्मद बात सुनो। वो उसे आवाज़ें देता उसके कमरे में आया जहाँ वो बेड पर उसकी तरफ पुश्त किए बैठी थी। क्या हुआ है? इधर देखो मेरी तरफ। उसने मोहम्मद के सामने घुटनों के बल नीचे बैठकर उसका चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊपर उठाया। गुस्सा आ रहा है? उसके पूछने पर मोहम्मद ने अस्बात में सर हिलाया। कितना? बहुत ज़्यादा। उसने हस्बे आदत लब दांतों तले दबाए। अपने आबी पर? उसके खफा खफा से चेहरे को अपनी निगाहों के हिसार में लिए पूछा गया। आबी टेस्ट की तैयारी में बाद में कर सकती थी। वो रोहासी हुई। परसों टेस्ट देकर संडे को आराम से जाना वहाँ। भले तुम 4-5 घंटे के लिए जाना, मना नहीं करूँगा, पक्का। पढ़ाई ज़रूरी है ना? उसने दिलासा देते हुए कहा। मोहम्मद चुपचाप उसे देखती रही। सॉरी, उसने आराम से मोहम्मद की नाक दबाकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। बहुत बुरे हैं आप।
آبی کو برا کہو گی اب؟ نیلی آنکھوں کو سکیڑ کر پوچھا۔ صرف کہوں گی نہ مانوں گی تھوڑی، اس نے کندھے اچکائے۔ چالاک پٹھانی، آبی، اس نے آیات کو گھوری سے نوازا۔ بچم، اس نے بھی محمل کے انداز میں کہا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے سے ان دونوں کے لڑنے اور ساتھ ہی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لاؤنج میں بیٹھے یوسف، حارث اور خنسا اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ غروب ہوتا سورج اب آسمان کے بالکل کنارے پر تھا، ایک بار پھر وہی نیلے اور آتشی رنگ کا امتزاج، ڈھلتی شام، ڈوبتا آفتاب اور سوال۔ ٹھیک 9:35 پر بے نام لوگ ٹیم کو ایک پیغام موصول ہوا۔ 9:37 تک پوری حویلی میں بھاگ دوڑ مچ گئی تھی۔ بے نام لوگوں کو 9:40 پر میٹنگ روم میں آنے کا آرڈر ملا تھا۔ جو جہاں تھا وہیں اپنے کام چھوڑ کر میٹنگ روم کی طرف بھاگ رہا تھا۔ کچن میں بیٹھا آریان سب کو جلد بازی میں بھاگتا دیکھ کر مسکرایا۔ "یو ہیو اے نیو ٹیکسٹ میسج باس"، اس کے موبائل نے نہایت ادب سے کہا۔ وہ ہنوز پانی پینے میں مصروف رہا۔ "باس، یو ہیو اے نیو ٹیکسٹ میسج"، ایک بار پھر چنگھاڑتے موبائل کو نظر انداز کیا گیا۔ باس لسن، باس اٹ از ارجنٹ، یو ہیو این ادر نیو ٹیکسٹ میسج باس پلیز، باس لسن۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا، اسے بند کیا، پھر جینس کی جیب میں ڈالا اور شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کچن سے نکلا۔ لاؤنج سے گزر کر وہ میٹنگ روم لائبریری میں آیا۔ آرام سے اس نے دروازہ کھولا۔ کئی غصیلی نظروں نے اس کے چہرے کا طواف کیا، مگر اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ "تم پورے 10 منٹ لیٹ ہو"، بے نام لوگوں کی ہیڈ نے خود کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ ٹیم کے سیکنڈ ہیڈ کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ایک تفصیلی نگاہ سب پر ڈالی۔ "شروع کریں"، وہ مسکرایا۔ تقریباً 2-3 سال پہلے لغاری خاندان کے پوتوں پوتیوں نے اپنے مفادات کی خاطر ایک تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب کی حتمی رائے سے بے نام لوگ کے نام سے ایک تنظیم تشکیل دی گئی، جس کا کوئی مناسب نام نہ سمجھ آنے پر بے نام لوگ ہی رکھ دیا۔ اس ٹیم کی ہیڈ سب کی متفق رائے سے انادیہ کو بنایا گیا، وجہ اس کا ارمغان کی DSP ہونا تھا۔ خاندان کے پوتوں کے زبردست احتجاج پر ٹیم کے سیکنڈ ہیڈ کے اختیارات آریان احمد کو دیے گئے۔ اس تنظیم کے چند اصول بھی بنائے گئے جن پر آریان کے علاوہ سب عمل کرتے تھے۔ ٹیم کے ممبران میں نور العین، الماس، مرحا، انیسہ، عروہ اور اسامہ شامل تھے۔ عباد کو خاندان کا نواسہ ہونے کی وجہ سے اس ٹیم میں شمولیت اختیار کرنے جیسے عظیم کام سے محروم رکھا گیا، جبکہ احتشام، صالح اور آبان کو ان کی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے، کیونکہ بے نام لوگ کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے تھے۔ "نور، تم سن رہی ہو؟ ہم شروع کر رہے ہیں"، انادیہ نے ٹیبل پر پڑے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا آریان ایک دم سیدھا ہوا۔ "ہاں سن رہی ہوں"، موبائل سے نور العین کی آواز آئی۔ "1 منٹ، اس ٹیم کا پہلا رول ہی یہ تھا کہ کوئی بھی شادی شدہ فرد ہمارا ممبر نہیں ہوگا۔ نور کی شادی کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں، سو اب نور العین ہماری ٹیم میں نہیں ہے"۔ ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی۔ سب نے غصے سے اسے دیکھا۔ "دوسرا رول یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیم کے ہیڈ کے فیصلوں پر سوال نہیں اٹھا سکتا"، تو اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ "تم ہم سب کے ساتھ یہی کرنے والے ہو آریان"، الماس نے دانت پیسے۔ رول ہیں"، اس نے کندھے اچکائے۔ تبھی لائبریری کا دروازہ کھلا۔ آبان نے دروازے سے اپنا سر نکالا۔ "الماس، میرے کچھ دوست آئے ہیں، چائے بنا دو"، اس نے ایک نظر ان سب پر ڈال کر الماس سے کہا۔ "میٹنگ ہو رہی ہے ہماری، کوئی نہیں جا رہا یہاں سے"، آریان نے اسامہ کو اشارہ کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا کھڑا ہوا اور یہ ٹھا سے آبان کے منہ پر دروازہ بند۔ "سوری آبان بھائی"، وہ بڑبڑاتا ہوا واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ "اوکے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں آریان فوج کے لیے ٹیسٹ دے چکا ہے، چند دنوں بعد رزلٹ آ جائے گا اور یہ انشاءاللہ فوج میں چلا جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ یہ اس ٹیم کو وقت نہ دے پائے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم ٹیم کا سیکنڈ ہیڈ کسی اور کو بنائیں"۔ آریان نے ابرو اچکا کر انادیہ کو دیکھا، پھر سب کو ان کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ سب انادیہ کی بات سے متفق تھے۔ "ہماری ٹیم کا تیسرا رول یہ ہے کہ کوئی بھی ممبر کسی ہیڈ سے اس کا مقام نہیں لے سکتا جب تک ہیڈ کا انتقال نہ ہو جائے۔ میں یہیں زندہ سلامت بیٹھا ہوں"، وہ تپ گیا تھا۔ "مگر تم ٹیم کو وقت نہیں دے سکتے"، انادیہ جھنجھلا گئی۔ "میں اتنا ہی وقت دوں گا جتنا دیتا ہوں، فی الحال کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے جو حل طلب ہو"۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ "ٹھیک ہے، تو میٹنگ برخاست کرتے ہیں"، وہ مسکرایا۔ وہ سب بمشکل خود پر قابو پاتے وہاں سے اٹھنے لگے۔ "اتنی جلدی جان نہیں چھوڑنے والا میں تمہاری انادیہ"، وہ مسکرایا۔ "تم مرو گے میرے ہاتھوں"، وہ تپ کر کہتی باہر چلی گئی۔ "عروہ، تمہارا سر درد ٹھیک ہوا"، اب باری عروہ کی تھی۔ "اللہ جی مجھے صبر دے، ہمت دے، میں قاتل نہیں بننا چاہتی"، وہ آنکھیں بند کر کے بڑبڑاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ اس کے انداز پر مسکرا دیا تھا۔ لائبریری اب خالی ہو چکی تھی۔ ایک الگ دنیا اپنے اندر بسائے کتابیں خاموش تھیں۔
بھاگتے لمحوں میں ٹھہری زندگی، وقت بیت رہا تھا، زندگی تھم گئی تھی، سانسیں چل رہی تھی، انسان مر چکا تھا، لمحے گزر رہے تھے، وہ ٹھہر گیا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد تلاوت سے فارغ ہو کر وہ کمرے سے باہر جانے لگے جب نگاہ کیلنڈر پر ٹکی۔ آج اپریل کی پہلی تاریخ تھی، یکم اپریل۔ وہ اپنی جگہ پر جم گئے تھے، بنا پلک جھپکے وہ آج کی تاریخ کو دیکھ رہے تھے، اور پھر ذہن میں ایک دم کسی کا خیال آیا۔ ایاد، وہ آج فجر کی نماز پڑھنے ان کے ساتھ مسجد نہیں گیا تھا، نہ ہی وہ ان کی مسجد سے آنے کے بعد انہیں نظر آیا تھا۔ محمل کو اسکول چھوڑنے وہ خود گئے تھے۔ ایاد کہاں تھا؟ وہ فوراً اپنے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ لاؤنج سے سیڑھیوں تک کا سفر، سیڑھیوں سے اس کے کمرے تک کا سفر آج بہت لمبا ہو گیا تھا۔ انہوں نے تھمتی سانسوں کے ساتھ اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر وہ دل میں خوف لیے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئے۔ برستی بارش سے بھیگتی سیاہ سڑک پر دور جاتی گاڑی کے پیچھے کسی کو پکارتے ہوئے بھاگتا بچہ، گرجتے بادل اور چمکتی بجلی، بچے کا لڑکھڑا کر گرنا، اس کے سر کا نوکیلے پتھر سے ٹکرانا، خون بہنا، لمحوں کا کھیل اور وقت کا وہیں تھم جانا۔ انہیں لگا تھا وہ اگلی سانس نہیں لے پائیں گے۔ اپنی 13 سالوں کی محنت انہیں ضائع ہوتی دکھائی دی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ سیاہ گاڑی کے پیچھے بھاگتا وہ بچہ بڑا نہیں ہوا تھا۔ وقت بدلا تھا، مگر ایاد افندی آج بھی اسی سیاہ رات میں ٹھہرا ہوا تھا۔ کچھ وقت پہلے بادلوں کی گرج اور چمکتی بجلی کے خوف سے آنکھیں بند کیے بارش میں بھیگتا کسی اپنے کا ماتم کرتا وہ وجود آج بھی اسی اپنے کے لیے سسک رہا تھا۔ میں نے کہا نا، وقت بدلا تھا، مگر زندگی تھم سی گئی تھی۔ پوری رات کروٹیں بدل بدل کر گزارنے کے بعد وہ صبح فجر میں اٹھ بیٹھا تھا۔ سرخ پڑتی آنکھوں میں نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے جلن ہو رہی تھی۔ وضو کے دوران منہ پر پانی مارتے ہوئے اس نے ایک لمحے کو آنکھیں میچی تھیں۔ جلن کا احساس بڑھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر بغور خود کو آئینے میں دیکھا۔ نم پیشانی، دائیں ابرو کے اوپر ماتھے پر سیدھ میں جاتا نشان، نیلی آنکھیں جو سرخ پڑ رہی تھیں، پتلی کھڑی ناک، سیاہ داڑھی سے گرتی پانی کی بے رنگ بوندیں۔ وہ سر جھٹکتا وضو کرنے لگا۔ باوضو ہو کر وہ کمرے میں آیا، چائے نماز بچھا کر نماز کی نیت باندھی۔ باہر آہستہ آہستہ اندھیرا چھٹ رہا تھا، نیلی روشنی اور سفید بادل اندھیرے کی جگہ لے رہے تھے۔ ہوا میں شبنم کی نمی تھی، ویسی ہی نمی جیسی انسان کے دل پر قطرہ قطرہ پگھل کر گرتی ہے، بے رنگ اور اداس سی۔ پرسکون انداز میں نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ لبوں سے نکلتے الفاظ نے سب سے پہلے اسی کی سلامتی کی دعا کی تھی جس کی سلامتی کی دعا وہ پچھلے 13 سالوں سے کر رہا تھا۔ پھر اپنے باپ اور بہن کی خوشیوں کی دعا مانگ کر وہ اپنے لیے کچھ مانگے بنا جائے نماز سے اٹھا، جائے نماز طے کر کے سائڈ پر رکھا، پھر ٹھنڈے یک فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ لب نہ جانے کیوں کپ کپا رہے تھے۔ بس ہو گئی امی، اب میں تھک گیا ہوں، وہ روحانسا ہوا۔ آدھی آخری دفعہ، اب پکا۔ انیکا کے پچکارنے کی آواز پر دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ اچھا اب آخری دفعہ، ٹھیک ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو رونے سے روکا۔ الرحمن، علم القرآن، نرم اور دھیمی آواز کانوں میں میٹھا رس گھولنے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، جیسے اس آواز کو سننے سے انکار کیا۔ اس نے سر ہاتھوں میں دبایا، آنکھوں سے آنسو نکلنے کے لیے بے تاب ہونے لگے۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ جا چکی ہے تمہاری زندگی سے ایاد افندی، جینا چاہتے ہو تو بھول جاؤ اسے، ورنہ تاعمر تڑپتے رہو گے۔ نہیں جینا مجھے، نہیں جینا چاہتا میں۔ آوازیں گٹمٹانے لگیں۔ مت جائیں نا، نہیں جی سکتا آپ کے بنا۔ وہ جا چکی ہے تمہاری زندگی سے، تاعمر تڑپتے رہو گے۔ بس بس کر دیں، اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں رک جائیں۔ اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رک جائیں، بس کر دیں۔ آنسو آنکھوں سے گر کر گالوں سے لڑکتے ہوئے سیاہ داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ نہیں سننا مجھے، بس کر دیں۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہراتا سر گھٹنوں پر ٹکا گیا تھا۔ آپ چلی گئی ہیں، مجھے بھی لے جائیں، نہیں جینا مجھے، کہنے دیں کہ مر جانا چاہتا ہوں۔ آوازیں تھیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ سر گھٹنوں پر ٹکائے سسک رہا تھا۔ دروازے میں کھڑے حارث کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ بمشکل اپنے قدموں پر چلتے اس کے پاس آئے، اس کے سامنے فرش پر بیٹھے، کپ کپاتا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ ایاد نے چونک کر سر اٹھایا۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر وہ بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ میں منع کرتا ہوں، مجھے نہیں سننا عادی کو۔ بابا وہ خاموش کیوں نہیں ہوتا؟ وہ روتے ہوئے ان سے پوچھ رہا تھا۔ اسے خود میں بھیجے حارث نے نم آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ کوئی پوچھتا ان سے کہ جوان بیٹے کو بلک بلک کر روتا دیکھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے تو وہ جان نکلنے کی خبر سناتے۔ نہ عادی میری بات مانتا ہے نہ وہ۔ بابا کہہ دیں دونوں سے خاموش ہو جائیں۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی تھی۔
حارث آرام سے اس کا سر سہلانے لگے۔ ایاد کیا ہو گیا ہے یار، سنبھالو خود کو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا حارث نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تھک گیا ہوں خود کی مرمت کرتے، دیکھیں ختم ہو رہا ہوں اب۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ وہ نگاہیں چرانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اب تک صبر کرتے آئے ہو نا، اب بھی صبر کرو، تمہاری برداشت سے بڑھ کر تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالا گیا۔ اس نے لب دانتوں میں دبائے، چہرہ جھکا کر بے رنگ سی نمی کے نشانات اپنے رخساروں سے مٹائے۔ ایاد، اس نے سر اٹھا کر حارث کو دیکھا۔ بھول جاؤ اسے، التجا کی گئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ چاہ کر بھی نہیں بھلائی جاتیں، بلکہ شاید میں انہیں بھولنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ ان کے پاس سے اٹھ گیا۔ میں تمہیں خود کو ختم کرنے نہیں دوں گا۔ اس نے مڑ کر انہیں دیکھا، نیلی آنکھوں میں تیرتی نمی کو پیچھے دھکیلا گیا۔ ختم تو ہو گیا ہوں بابا، کچھ بچا ہے کیا مجھ میں جس کا اختتام باقی ہے؟ اس کا لہجہ نرم تھا مگر الفاظ سخت تھے، سخت الفاظ جو حارث کو اپنا آپ چیرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ چلا گیا تھا ایک بار پھر خاموشی کا لبادہ اوڑھنے۔ ہاں، اسے ابھی بہت کام تھے، اسے سب کے سامنے مسکرانا تھا، اسے بتانا تھا سب کو کہ وہ نارمل ہے، اسے جتانا تھا سب کو کہ وہ زندہ ہے۔